सामईन कराम, आप सुन रही हैं यूरोप की कहानियों में से एक कदीम और सच्ची कहानी जिसका नाम है तोलीदो का गुनाहगार। इस कहानी को उर्दू में ट्रांसलेट किया है रफ़ीक अहमद ने। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माई वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। एक ज़माना था जब यूरोप पर पादरियों की हुक्मरानी थी। पादरी अपने आप को खुदा का मुशीर और एलची समझता था। अवाम को उसने तोहमात में उलझा रखा था। कानून पर भी पादरी की मोहर सख्त थी। स्पेन की ये सच्ची कहानी उसी दौर की अक्कासी करती है। जो कोई मैरिया स्पांजला के नाम की जादूगरनी का अता पता बताएगा, उसे मुर्दा या जिंदा अदालत में ले आएगा। उसे उसके तमाम गुनाहों की माफ़ी दिलवाई जाएगी। इस ऐलान पर बार्सिलोना के बड़े पादरी बिशप और स्पेन की अदालत आलिया के 4 जजों के दस्तखत थे, और ये ऐलान इश्तहारों की सूरत में सारे शहर में फैला दिया गया था। ये उस दौर की बात है जो स्पेन की तारीख का ही नहीं, बनी नूं इंसान की तारीख का स्याह दौर तस्वुर किया जाता है। स्पेन के शहर बार्सिलोना की तमाम तर आबादी ने यह ऐलान पढ़ा और मैरिया नामी जादूगरनी की तलाश शुरू हो गई। मैरिया या मारिया का जो हुलिया बताया गया था, उस हुलिये की 16 औरतें पकड़ी गईं और उन्हें काल कोठड़ियों में बंद कर दिया गया। उनके लवाहिकीन खून के आंसू रोते थे। उस दौर में मर्द इस बेबुनियाद और जाहिलाना अकीदे पर मुकम्मल यकीन रखते थे कि बाज़ औरतें डाइने या जादूगरनियां या विचेस बन जाती हैं, यानी वो काले इल्म की आमिल होती हैं। और ये भी कि ऐसी औरतें अपने आप को बिल्ली, कुत्ता या कोई और दरिंदा बना सकती हैं, अमूमन स्याह रंग का दरिंदा। लोग यहाँ तक मानते थे कि किसी शिकारी पर दरिंदे ने हमला किया तो उसने दरिंदे को मार दिया और दरिंदे का एक पंजा कट कर यादगार के तौर पर अपने बैग में रख लिया। थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि यह पंजा दरिंदे का नहीं बल्कि उसकी अपनी बीवी का है। इस ऐलान का असर तो ये हुआ कि 16 बेगुनाह औरतें कैद में डाल दी गईं, और दूसरा असर ये हुआ कि लोगों ने बार्सिलोना की तमाम तर काली बिल्लियां और काले कुत्ते हलाक कर डाले, मगर उनमें से किसी ने भी मारिया की जौन न बदली। मारिया बार्सिलोना के एक सौदागर की बेटी थी। यह सौदागर फ्रांसीसी था। उसने स्पेन की एक औरत से शादी की थी जिसके बतन से मारिया पैदा हुई थी। मारिया बहुत ज्यादा खूबसूरत और खुशबाश लड़की थी। उसका हुस्न फ्रांसीसी और जिस्म हस्पानवी था। 20वीं सालगिरह तक वो बच्चों की तरह खुशो खुर्रम रही। उसकी आंखें आंसुओं से बेगाना थी। उसका हंसता मुस्कुराता हुस्न देखने वालों पर सहर तारी कर देता था। 20वीं सालगिरह के रोज ही उसने स्पेन के एक खूबरू आदमी स्पांजा के साथ शादी कर ली और मैरिया से मारिया स्पांजा बन गई। ये शादी सिर्फ शादी नहीं, बल्कि दो दिलों और दो रूहों का मिलाप था। स्पांजा ने शादी के वक्त कसम खाई थी कि अगर मैरिया को खुश ना रख सका तो खुदकुशी कर लूंगा। और ये तो लोग देख ही रहे थे कि स्पांजा मारिया से मोहब्बत ही नहीं बल्कि उसकी पूजा करता था। मगर शादी और सालगिरह के दूसरे ही रोज मारिया की हंसी और मुस्कुराहटों पर उदासियों की घिनौनी घटा छा गई। मारिया की अज़दवाजी जिंदगी के पहले दिन की शाम गहरी हो रही थी। मारिया अपने खाविंद के घर से माँ के घर की तरफ चल पड़ी। वो इस कदर मसरूर थी कि पा प्यादा चल पड़ी, मगर रास्ता भूल गई। बार्सिलोना की गलियां और सड़कें कुछ ऐसी पेच दर पेच थीं कि शहर के लोग भी, खसूसन औरतें जो कभी कभार अकेले बाहर निकला करती थीं, रास्ता भूल जाया करती थीं। मैरिया भटकी हुई चली जा रही थी कि सामने से उसे एक नौजवान पादरी आता दिखाई दिया। उसने पादरी को रोक कर पूछा, सेंट मार्क स्ट्रीट को कौन सा रास्ता जाता है? पादरी ने मैरिया को देखा और वो ठिठक गया। चांद निकल आया था, जिसकी शफाफ चांदनी मारिया के चेहरे पर सीधी पड़ रही थी। चांदनी में मारिया की तलिस्माती आंखों की चमक और ज्यादा तलिस्माती हो गई थी। मुस्कुराहट में जादू का असर मालूम होता था, और उसके स्याही माइल भूरे बाल जो उसके कंधों पर बिखरे हुए थे, सहर जगा रहे थे। मारिया के जिस्म की साख्त ऐसी थी कि नौजवान पादरी भौंचक्का रह गया। उसने इतनी हसीन और ऐसी दिलनशीं लड़की कभी नहीं देखी थी। उसने बिला झिझक मारिया से कहा, बड़े पादरियों और पुरोहितों के खून की कसम, तुम काले इल्म की आमिल और जादूगरनी हो। अगर आप पादरी ना होते, मारिया ने मुस्कुराकर कहा, तो मैं इसके सिवा कुछ न कहती कि आप शराब में बदमस्त हैं। तुम जादूगरनी बल्कि डाइन हो।
پادری نے الفاظ پر زور دے کر وثوق سے کہا اور دانت پیس کر بولا، ابھی ابھی میں نے اپنے آگے آگے ایک کالے کتے کو جاتے دیکھا تھا۔ وہ کتا کہاں غائب ہو گیا؟ وہ تم تھی۔ تم نے کتے کی جون بدل لی رکھی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی تم کتے سے اس قدر حسین لڑکی کے روپ میں بدل گئیں کیونکہ میں نوجوان ہوں۔ تمہیں معلوم نہیں کہ میں 50 جادوگرنیوں کا سراغ لگا چکا ہوں۔ اب 51 ہو گئی ہیں۔ میرا نام آکسٹن ہے۔ وہ ماریا کے جواب کا انتظار کیے بغیر چلا گیا۔ ماریا نے آکسٹن کے متعلق بہت کچھ سن رکھا تھا۔ وہ جادوگرنیوں کا سراغ رساں اور شکاری تھا۔ وہ عورتوں سے نفرت کرتا تھا۔ وہ مردوں کو بھی اس وجہ سے قابل نفرت سمجھتا تھا کہ مرد عورت کی کوکھ کی پیداوار ہیں۔ اس موضوع پر اس نے ایک کتاب بھی لکھی تھی۔ ماریا بھی چل پڑی۔ تھوڑی دور گئی تو اسے 4 آدمی کھڑے نظر آئے۔ ان میں آگسٹن بھی تھا۔ ماریا کو کسی نہ کسی طرح راستے کا علم ہو گیا تھا۔ وہ ان 4 آدمیوں کے قریب سے گزر گئی تو اس نے دیکھا کہ وہ اس کے پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہیں۔ وہ تیز قدم ماں کے گھر تک پہنچی۔ گھوم کے دیکھا وہ چاروں آدمی واپس جا رہے تھے۔ 3 روز کے بعد سیاہ کپڑوں میں ملبوس ایک آدمی ماریا کے خاوند سپانزا کے پاس آیا اور اسے حکم سنایا کہ وہ بڑے پادری یعنی بشپ کو فوراً ملے۔ سپانزا فوراً بڑے پادری کے ہاں جا پہنچا۔ بڑے پادری نے اسے کہا، تمہاری بیوی جادوگرنی ہے۔ سپانزا کا رنگ زرد ہو گیا۔ خدا کا شکر ادا کرو کہ ہمارے ایک دور بین نظر والے آدمی نے ہماری آنکھیں کھول دی۔ وہ بدروحوں اور چڑیلوں کو ہر روپ میں پہچان لیتا ہے۔ اس نے تمہاری بیوی کو کتے کی جون بدلتے اور پھر تمہاری بیوی کو جون میں لوٹتے دیکھا ہے۔ وہ میری بیوی ہے، سپانزا نے حیران لہجے میں کہا۔ وہ جادوگرنی یا ڈائن نہیں ہو سکتی۔ وہ تمہاری بیوی نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کی شادی شیطان کے ساتھ ہو چکی ہے۔ بڑے پادری نے وثوق اور حکم کے لہجے میں کہا، بدبخت انسان، تم محسوس نہیں کر سکتے کہ تم ایک بدروح کے جال میں پھنس گئے ہو۔ گھر جاؤ اور اسے فوراً یہاں لے آؤ۔ بڑا پادری عالم فاضل تھا۔ اس نے بھی اپنے علم کے زور سے ثابت کر رکھا تھا کہ عورتیں قابل اعتبار نہیں ہوتی کیونکہ ان کا یقین اور عقیدہ متزلزل ہوتا ہے۔ سپانزا سر تھامتے ہوئے ناگفتہ ذہنی کیفیت میں گھر آیا۔ اس کے سامنے اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ کس طرح ثابت کرے کہ ماریا جادوگرنی یا ڈائن نہیں، اور کون تسلیم کرے گا کہ پادری جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے۔ اب تو بارسلونا کی تمام تر آبادی کہنے لگی کہ ماریا جادوگرنی ہے، جسے صحیح الفاظ میں لوگ ڈائن کہتے ہیں۔ اس نے محسوس کیا کہ سارا اسپین جاہل اور احمق ہو گیا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ کسی جاہل اور احمق کی کھوپڑی میں عقل کی بات ڈالنا ممکن نہیں ہوتا۔ سپانزا کو اس کے باپ نے بھی مرتے وقت کہا تھا کہ ہسپانویوں سے زیادہ جاہل لوگ کہیں بھی نہیں ملتے۔ اس کا باپ ڈاکٹر تھا۔ سپانزا کو اپنے باپ کے یہ الفاظ یاد تھے، بیٹا، ان لوگوں کے ساتھ میل جول نہ رکھنا اور ان پر بھروسہ نہ کرنا۔ مگر سپانزا کو اپنے ہم وطنوں پر بھروسہ تھا، جو اب متزلزل ہونے لگا تھا۔ وہ بھی اس عقیدے کو مانتا تھا کہ عورتیں ڈائنیں بن جاتی ہیں، لیکن بڑھاپے میں، جوانی میں نہیں۔ اس نے ماریا سے کہہ ہی دیا، ماریا، پادری تمہیں زندہ جلانا چاہتے ہیں۔ وہ تمہیں جادوگرنی کہہ رہے ہیں اور تمہیں معبد میں بلا رہے ہیں۔ میری عزیز رفیقہ، اگر تم واقعی جادوگرنی یا ڈائن ہو تو خدا تم پر رحم کرے۔ اپنے آپ کو کالی بلی میں تبدیل کر کے کہیں بھاگ جاؤ۔ تم جو کچھ بھی ہو، مجھے تم سے دیوانہ وار محبت ہے۔ میں تمہیں زندہ جلتا ہوا نہیں دیکھ سکوں گا۔ اپنی جون بدلو اور بھاگ جاؤ، اور اگر تم ایسی نہیں ہو تو میں تمہیں پادریوں کے حوالے نہیں کروں گا۔ وہ تمہارے گلے میں کڑا ڈال دیں گے اور تمہیں سونے نہیں دیں گے۔ اگر تم ڈائن ہو تو بھاگ جاؤ۔ ماریا نے اپنے آپ کو کالی بلی میں نہیں بدلا کیونکہ وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ رونے لگی اور رو رو کر خدا سے دعائیں مانگنے لگی۔ سنو میری رفیقہ، سپانزا نے جذبات سے بھرپور لہجے میں کہا، میرا باپ کہا کرتا تھا کہ وہ وقت بہت جلد آئے گا جب لوگ جادوگرنیوں، چڑیلوں اور ڈائنوں کو ماننے والوں پر ہنسا کریں گے۔ میرا باپ خدا کو نہیں مانتا تھا لیکن ہمیشہ سچ بات کہا کرتا تھا۔ وہ وقت ضرور آئے گا جب لوگ ڈائن کے وجود کے منکر ہو جائیں گے۔ اس وقت تک کہیں چھپ جاؤ، چھپنے کی جگہ موجود ہے۔ میرے بھائی کرسٹوفر کا بحری جہاز بندرگاہ میں مرمت ہو رہا ہے۔ میں تمہیں وہاں چھپا دوں گا اور اس وقت باہر نکالوں گا جب لوگ اس بے بنیاد عقیدے سے منحرف ہو جائیں گے۔ میرے باپ کو یقین تھا کہ وہ وقت جلدی آئے گا۔ اسی رات سپانزا نے ماریا کو جہاز کے سب سے نیچے والے حصے کے ایک کیبن میں چھپا دیا، جہاں وہ جہاز کے ساتھ ٹکراتی ہوئی سمندری لہروں کو کبھی ختم نہ ہونے والی آواز سنتی رہی۔
اور اس وقت کا انتظار کرنے لگی جس کی پیشن گوئی اسپانزا کے باپ نے کی تھی۔ دوسرے دن بڑے پادری نے اسپانزا کو بلا کر پوچھا کہ تمہاری بیوی کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ کالی بلی بن کر کہیں بھاگ گئی ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ ایسا ہی ہوگا، بڑے پادری نے کہا۔ ہم اسے جلدی ڈھونڈ نکالیں گے، ورنہ وہ جانے کتنے مردوں کو دھوکہ دے کر انہیں ہلاک کر ڈالے گی، اور نہ جانے کتنی تباہی کا باعث بنے گی۔ آگستن کی نگاہ بہت تیز ہے، اس کی سراغ رسانی غلط نہیں ہو سکتی۔ جاؤ، آئندہ کسی لڑکی کے حسن سے متاثر ہو کر اپنی بیوی نہ بنا لینا۔ تم خوش قسمت ہو کہ اس ڈائن سے بچ گئے ہو۔ ایسا ہو بھی چکا ہے کہ ایسی جادیگرنیوں نے بیویوں کا روپ دھار کر خاوندوں کو بھی بدرو بنا ڈالا۔ پچھلے سال میں نے ایسے ہی ایک زاہد کو جلایا تھا، کیونکہ اس کی ڈائن بیوی نے اسے بدرو بنا دیا تھا۔ بڑے پادری اور عدالت عالیہ کے 4 ججوں نے اشتہار پر دستخط ثبت کر کے سارے شہر میں اعلان مشتہر کروا دیا کہ میریا نام کی جادوگرنی کو زندہ یا مردہ پکڑنے والے یا اس کا عطا پتہ دینے والے کو اس کے تمام تر گناہوں کی معافی دلوائی جائے گی۔ اس دور میں پادریوں نے لوگوں کو ذہن نشین کروا رکھا تھا کہ پادری خدا کا مشیر اور ایلچی ہوتا ہے، اور وہ اپنی سفارش سے کسی بھی گناہ گار کے گناہ بخشوا سکتا ہے۔ مہینے گزرتے چلے گئے۔ ماریا بحری جہاز کے تہہ خانے میں بند لہروں کو جہاز سے ٹکراتا سنتی رہی۔ سپانزا ایک وفادار اور محب خاوند کی طرح ہر رات اس کے پاس جاتا اور اس کی ہر ایک ضرورت دل و جان سے پوری کرتا، مگر انہیں بتانے والا کوئی نہیں تھا کہ عقیدے اتنی جلدی بدلا نہیں کرتے۔ یہ تو نسلوں تک چلتے ہیں اور بدلتے بدلتے کئی صدیاں لے لیتے ہیں۔ بہرحال ان کی محبت نے انہیں گمراہ نہ ہونے دیا۔ ماریا قید و بند اور لہروں کے شور کی عادی ہو گئی۔ وہ پادریوں کا مذاق اڑایا کرتی۔ سپانزا کے بھائی نے انہیں کہا تھا کہ جب جہاز مرمت ہو جائے گا تو وہ انہیں توہم پرست اسپین سے دور دنیا کے کسی حسین خطے میں لے جائے گا۔ مگر ایک روز ماریا کی قسمت پر مہر ثبت ہو گئی۔ ہوا یوں کہ سپانزا نے بڑے پادری اور عدالت عالیہ کے ججوں کے اعلان کی طرف پوری توجہ نہیں دی تھی۔ ایک روز اس نے اعلان کا آخری فقرہ پڑھا: تمام تر گناہوں کی معافی دلوا دی جائے گی۔ یہ ایسا لالچ تھا جس نے اسپانزا کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اسے شادی سے پہلے کے گناہ یاد آنے لگے اور وہ جہنم کے عذاب سے ڈرنے لگا۔ وہ بھی اس عقیدے کو مانتا تھا کہ پادری گناہ بخشوا سکتے ہیں اور کسی بھی انسان کو خدا کا منظور نظر بنا سکتے ہیں۔ اسے اچھی طرح یاد تھا جب وہ تولیدو میں رہا کرتا تھا تو اس نے ایسے ایسے گناہ کیے تھے جن کی پاداش میں کئی لوگوں کو زندہ جلا دیا جاتا تھا یا اذیت دے دے کر ہلاک کیا جاتا تھا۔ ان میں جادوگری اور کیمیا گری جیسے جرائم بھی شامل تھے۔ اس نے باپ کی رہبری میں کئی ایک جانوروں کی انتڑیاں اور جسم کے اندر کے دیگر حصے اور عجیب و غریب جڑی بوٹیاں جمع کر رکھی تھیں۔ ایک بار وہ باپ کے کہنے پر کچھ رگڑ رہا تھا کہ ایک دھماکہ ہوا اور نیلا شعلہ اٹھا تھا۔ تولیدو میں اس کی زندگی ایسے ہی گناہوں سے اٹی پڑی تھی، اور اب وہ دنیا اور آخرت کے عذاب سے ڈرنے لگا تھا۔ جب اس کا باپ مر گیا تو وہ تولیدو سے بارسلونا منتقل ہو گیا تھا، مگر وہ گناہ جو اس نے تولیدو میں کیے تھے اس کے ضمیر میں زہریلے کانٹوں کی طرح چبھ رہے تھے۔ ایک بار ضمیر کی کربناک پکار سے پریشان ہو کر اس نے ایک پادری سے بات کی اور اسے اپنے گناہوں کی داستان سنا ڈالی۔ پادری نے اسے کہا تھا کہ وہ کوئی پاکیزہ کارنامہ کر دکھائے یا ننگے پاؤں پا پیادہ کسی مقدس اور متبرک جگہ تک جائے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سپانزا اسی سوچ میں کھویا رہتا تھا کہ وہ کون سا پاکیزہ کارنامہ سر انجام دے۔ اس کا کاروبار ایسا تھا کہ وہ پا پیادہ کسی دور دراز متبرک مقام تک بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اب اس کے سامنے ایک موقع آ گیا تھا، مگر ماریا اس کی اپنی بیوی تھی، بیوی بھی ایسی جس سے اسے پوجا کی حد تک محبت تھی۔ اس نے آہ بھر کر اپنے آپ سے کہا، کاش ماریا میری بیوی نہ ہوتی تو میں اسے بڑے پادری کے حوالے کر کے سارے گناہ بخشوا لیتا۔ ایک طرف بے گناہ بیوی کی محبت تھی اور دوسری طرف پادریوں کا یہ فرمان کہ اس کے گناہ بخشوا دیں گے۔ سپانزا درمیان میں پسنے لگا۔ آخر ایک روز اس نے اپنے بھائی سے بات کی۔ گناہوں کی بخشش عظیم نعمت ہے، اس کے بھائی نے اسے کہا۔ اگر ماریا ڈائن ہوتی اور اتنی خوبصورت نہ ہوتی تو میں اسے پادریوں کے حوالے کر دیتا، مگر وہ خوبصورت بھی ہے اور ڈائن بھی نہیں، اور ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ پادری کہتے ہیں کہ وہ جادوگرنی اور ڈائن ہے۔ پادریوں کے کہے ہوئے الفاظ کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ بھائی نے سوچ سوچ کر کہا،
ماریا کی موت کا انتظار کرو، اس قید میں وہ زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہ سکے گی۔ جب وہ مر جائے تو اس کی لاش پادریوں کے حوالے کر دینا، وہ اسے جلا دیں گے یا چیلوں اور گدھوں کے آگے پھینک دیں گے۔ مرے ہوئے انسان کو درد محسوس نہیں ہوتا، اس کی موت کا انتظار کرو اور اس کی لاش پادریوں کے حوالے کر کے گناہ بخشوا لو۔ اور اگر ماریا سے پہلے میں مر گیا تو؟ سپانزا نے اپنے بھائی سے کہا، پھر میں خدا کے عذاب سے بچ نہیں سکوں گا۔ میں اسے مرنے سے پہلے پادریوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ کاش وہ میری بیوی نہ ہوتی۔ سپانزا 8-10 دن تک پریشان رہا اور یہی کچھ سوچ سوچ کر ہلکان ہوتا رہا۔ کاش ماریا میری بیوی نہ ہوتی تو میں اسے پادریوں کے حوالے کر دیتا۔ خدا کرے وہ مجھ سے پہلے مر جائے۔ ماریا کی موت ایک خواہش بن کر اس کے دل و دماغ پر قابض ہوتی چلی گئی۔ وہ ماریا کو پادریوں کے حوالے زندہ حالت میں نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اسے زندہ جلا دیں گے اور اس کی جلی ہوئی لاش کو کووں کے آگے پھینک دیں گے۔ مر جانے کی صورت میں اسے جلا دینا سپانزا کو گوارا تھا۔ آخر ایک روز اسے پادریوں کے عقیدے اور اپنے ضمیر کی آواز نے اس قدر بے حال کر دیا کہ اس نے اپنی بیوی کو زہر دے دیا۔ وہ مر گئی تو اس نے اس کی لاش بڑے پادریوں اور ججوں کے حوالے کر دی۔ انہوں نے لاش کو جلا دیا اور اس کارنامے کے عوض بڑے پادری نے اسے مژدہ سنایا کہ اس کی سفارش پر خدا نے اس کے وہ تمام گناہ معاف کر دیے ہیں جو اس نے تولیدوں میں کیے تھے۔ یہ لوگوں کو بہت بعد میں پتا چلا کہ وہ تولیدوں میں باپ کی رہنمائی میں جڑی بوٹیوں کے جو تجربے کرتا رہا ہے اور جسے وہ جادوگری سمجھتا رہا ہے، وہ کوئی گناہ نہیں تھا۔ انہی تجربات سے آج کی دوائیوں یعنی کیمسٹری نے جنم لیا، اور جادوگری جو تھی وہ ریاضی اور الجبرا تھا۔ اس وقت پادری ان علوم کو گناہ سمجھتے تھے۔ ماریا کی لاش کو جلا کر بڑے پادری نے اسپانزا کو اپنی لکھی ہوئی ایک کتاب انعام میں دی، جس میں اس نے یہ ثابت کیا تھا کہ شیطان سیاہ بالوں والی عورت کو پسند کرتا ہے اور سیاہ رنگ شیطان کا ہوتا ہے۔